बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। अमेरिकन कांग्रेस मैन हैं 60 के करीब। उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि बानी पीटीआई को रिहा कराने में अमेरिकन सदर जो है वो अपना किरदार अदा करें। ये पहला मौका नहीं है। चंद माह पहले अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक करारदाद पास हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और उन्हें जेल से बाहर लाया जाए। और अब फिर उसके बाद एक ख़त, ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा इसराइल के अखबारात, बरतानिया के अखबारात बानी पीटीआई के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी मौजू पे करेंगे और उसके बाद फिर कुछ दीगर मौज़ूआत को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियां लियाकत अली साहब, तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा खालिद मंसूर आफरीदी साहब का हमें साथ हासिल है और हमें ज्वाइन किया है कुद्सिया बतूल साहिबा ने, जो कि सिटिंग MP हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। खालिद मंसूर आफरीदी साहब, बार बार अमेरिका की तरफ से, बार बार कांग्रेसमैन की तरफ से इस तरह की आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं। वहाँ का जो जितना भी प्रिंट मीडिया है वो एडिटोरियल लिखता रहता है बानी पीटीआई की रिहाई के हक़ में। आखिर ये माजरा क्या है? हम तो ये सुनते थे कि उनकी जो हुकूमत थी उसको जो है वो अमेरिका ने ख़त्म किया, लेकिन अब अमेरिका ही बेचैन है उन्हें वापस लाने के लिए। तो असल में हकीकत क्या है? या तो फिर वो स्टांस गलत था कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत ख़त्म की, या फिर ये कुछ अब हो रहा है, ये गलत है? जी शुक्रिया जी वंस अगेन। आपने जिस तरह तफसीलन और एक समरी फॉर्म बता दी है इस सारी जो अदम एतमाद पेश हुआ पीटीआई के हुकूमत पे, और जिस तरह उन्होंने उस मेमो को, जो मेमो लिखा गया था सफारत खाने की तरफ से, उसको जिस तरह प्ले आउट किया, वो सब कौम ने देखा। और जलसे में भी आप देखें ना कि ये एक कॉन्फिडेंशियल मुल्क के सफारत खाने के, हर एक मुल्क के एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसको आप इस तरह लीक नहीं कर सकते। और कोई भी मुल्क को जो साबिक वजीर आजम रहा, जो साबिक वजीर खारजा रहा, किसी भी मुल्क का, चाहे वो देखे ना, हमारे मिसाल अब सामने है हसीना वाजिद, देख लें, वो देखे ना एग्जाइल में है, उनकी वो वांटेड है, लेकिन आप देखें 2 महीने गुजर गए, उसने अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी कॉन्फिडेंशियल चीज को अभी तक लीक नहीं किया। ना उसने कोई इंटरव्यू दिया, ना उसने कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी की कोई बात की कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई। ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासतदानों का वतीरा है। जब इनसे इक़्तिदार चला जाता है तो ये अपने रियासती इदारों के खिलाफ, अपने रियासत मैकेनिज्म के खिलाफ ऐसे दावे करना शुरू कर दे जिससे हमारी नेशनल इंटरेस्ट सबूताज होता है, उस पर जरक पड़ता है, बल्कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म देरीना दोस्त हैं या जो सफारती ताल्लुकात हैं उस पर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। अब जिस तरह आपने कहा, तो ये देखें हालात की सितम ज़रीफी कि जिन्हों का नाम लिया था डोनाल्ड डू का, वो उसी ने खत लिखा है कांग्रेस को कि जो खान साहब हैं वो जेल में हैं, उन पे कैद हैं, उन पे सख्तियां हैं, उनकी सख्ती नरम की जाए, उनकी रिहाई के लिए कुछ इकदामात अमेरिका का है। तो ये तो देखे ना, जिनका नाम वो ले रहे थे डोनाल्ड डू, वो जाके अब खतूत लिख रहे हैं, और वही पीटीआई अब जाके अमेरिका में लॉबिंग कर रही है। और जिस तरह आपने मेंशन किया, आपका पॉइंट आ गया, बल्कि यूरोप और इजराइल में उनके खिलाफ, उनके हक में कॉलम लिखे जा रहे हैं, ओपिनियन बिल्ड की जा रही है मुतवातिर तरीके से। ठीक है खालिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। कुद्सिया बतूल साहिबा, यानी आज मैंने एक क्लिप सुना जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि जो सहूलियात और ख़ास तौर पे खाने पीने के हवाले से अशिया बानी पीटीआई को मुहैया की जा रही हैं, उन्होंने कहा कि इससे यानी ये जो मैरियट का जो मेन्यू है उससे कम तर नहीं है। उन्होंने फिर कुछ चीज़ों के नाम भी गिनवाए। तो आप लोगों ने क्या उन्हें कम सहूलियात दी हुई हैं? जमाइमा खान जो है वो भी वहाँ पे बैठ के उनके हक़ में ट्वीट कर रही है कि जो उनके कमरे में अंधेरा है, उनके पास एक्सरसाइज की मशीन नहीं है, या वो अखबार नहीं पढ़ सकते। क्या कुछ ऐसे मामलात हैं, या उन्हें वो तमाम बुनियादी सहूलियात हासिल हैं जो कि उस लेवल के कैदी को होनी चाहिए, या फिर ये सारा प्रोपेगेंडा है? आप ज्ञान में दिया, तो मैं यही कहूँगी कि इनकी तो आदत है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। दूसरा ये है कि आपको याद है कि
متحدہ میں یہ عمران یاسر صاحب جب گئے تھے, انہوں نے اسپیچ کی تھی, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ہتھیار نہیں دوں گا, اور میں آپ لوگوں سے کمروں سے, جیل کے کمروں سے انٹری کروا دوں گا, اور میں اس کے ساتھ شروع کروں گا. لیکن یہ بات ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ اگر دشمن بھی ہو تو کم طرف نہ ہو. تو ہمارے جو قائدین ہیں وہ اس طرح کے اوچے اثر ٹنڈے جو ہیں, اور نہ ہی وہ اس طرح کی جو ہے, اور ان کو میں نے بھی اگلے دن سنا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایس کیو ٹی کانفرنس سے پہلے جب انہوں نے 15 تاریخ کی احتجاج کی کال کی تھی کہ ہمیں جو ہے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, اور جب یہ ملے اور 45 منٹ کی, آپ نے دیکھا کہ اس سے انہوں نے کیا بات کی, ان کے لیڈر نے, بانی جو ہے پی ٹی آئی, انہوں نے کیا بات کی, مفاد کی خاطر کوئی بات نہیں کی, بلکہ یہ بات کی کہ بھائی میری جو ہے وہ کمرے کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے, مجھے اچھا کھانا نہیں دیا جاتا, اور مجھے جو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں دیا جاتا. تو لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کی ان کا, اور ان کو جو ہے ناشتے میں فروٹ ملتا ہے, اور جو ہے اس کے بعد مرغی ملتی ہے, مٹن کڑھائی ملتی ہے, پھر اس کے بعد ان کو انجیریں ملتی ہیں, اور ڈرائی فروٹ ملتا ہے ان کو شام کی. مطلب کہ اس کے گھروں میں اگر انسان رہتا ہے تو وہ لاپرواہی کر جاتا ہے, لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرتی. اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ, تو تب انہوں نے کچھ نہیں, انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ آپ نے یہ 26 آئینی ترمیم میں جو ہے ان کا ساتھ دیا نہیں کیا. جب صرف ان کا سوال یہ تھا کہ بھئی تم لوگوں نے, اور ناراضگی کا سبب یہی تھا کہ تم لوگوں نے 15 کیوں نہیں کیا ایس کیو کانفرنس کو, ہے آپ لوگوں نے کیوں ناکام بنانے کی کوشش نہیں کی, آپ لوگ میری باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے. اگر آپ لوگ ان کو تنگ کریں گے, ان پر پریشر ڈالیں گے, اس ملک میں افراتفری ڈالیں گے, تو تب ہی یہ مجھے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے میم. اچھا لیاقت صاحب, یہ یعنی 2-3 ماہ کے بعد امریکن کانگریس مین کو یا پھر کانگریس کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک چٹکلا چھوڑتے ہیں؟ تو ہم نے یعنی جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ جو فرمز ہیں لابی کرنے والی, ان کو یہ ہائر کرتی ہیں اور ان کے ذریعے پروپیگنڈا کرتی ہیں, کانگریس مین سے بات کرتی ہیں, ان کو اپنا موقف بیچنے کی کوشش کرتی ہیں. تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ والا جو محاذ ہے وہ خاصا تگڑا ہے, اور وہاں پہ ان کی جو فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں وہ خاصا اچھا پروپیگنڈا کر رہی ہیں, جو ہر 2-3 ماہ کے اندر وہاں سے اس طرح کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں, خطوط, ریزولوشنز, آرٹیکلز. رمضان صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ امریکن کانگریس مین اتنے بولے نہیں ہیں کہ سمپل ان کی لابنگ پہ, نو ڈاؤٹ تمام جو ممالک ہیں ان کو یہ لابنگ کی فیسلٹی تو ہوتی ہے, اور یہ ساری ایٹ دیئر اون کاسٹ کی جاتی ہے, جس طرح ہر جماعت کرتی ہے. ہمارے ملک کی نون کی بھی ہے, پی پی کی بھی ہے, وہاں لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں باقاعدہ. وہ ایک ہم ان کو ایک مواد دیتے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہماری یہ ورکنگ ہے. اب ان کی جو لا فرم ہے, یا جو لا فرم میں کہہ رہا ہوں, یہ جو لابنگ فرم جو انہوں نے ہائر کی ہے پی ٹی آئی, ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک پلس ووٹر وہ امریکہ میں آباد ہے, اور وہ امریکن موسٹ آف امریکن ڈاکٹرز ہیں, اور وہ ہائیلی ویل پیڈ قسم کا پروفیشن ہے ان کا وہاں پہ. لیکن پھر بھی شہریوں کے دباؤ ہاں نہیں, لیکن کانگریس مین ایسے نہیں کرتے. وہ یہ جو کچھ پچھلے دنوں میں ان پہ پابندیاں لگیں, ملاقاتوں پہ, کچھ کھانے میں گڑبڑ ہوئی, جیسے ایک جو رپورٹ آ گئی پیمس کے ڈاکٹرز کی بھی کہ ان کے اسٹمک میں ڈسٹربنس ہے. باقی انہوں نے زیادہ کھا لیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا, اور ان کو ایکسرسائز تک ایکسیس نہ دی گئی ہو. تو اس بیس پہ جو امریکنز ہیں کانگریس مین, انہوں نے یہ لیٹر لکھا, کیونکہ یہ نارمز بھی ہیں اور یہ پریکٹسز بھی ہیں لابنگ کی. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی ادارہ اس کی بائنڈنگ ہے کہ وہ جو امریکن نے کہہ دیا جو بائیڈن کو کہ جی آپ رول پلے کریں,
انہوں نے جو کہہ دیا وہ آگے ریکمینڈ کریں گے، نہ کہ وہ کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں ہمارے کسی بھی ادارے کے اوپر. آگے ہمارے اداروں کا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جو لابنگ فرمز کہہ رہی ہیں ان کی وہ درست ہے کہ نہیں ہے. افریدی صاحب، ایسا کون سا ایجنڈا ادھورا ہے امریکہ کا کہ جب بانی پی ٹی آئی برسر اقتدار آئیں گے تو وہ اس کے ذریعے سے وہ اس ایجنڈے کی تکمیل کریں گے؟ کیا چاہتے ہیں وہ جو موجودہ حکومت نہیں کر رہی، یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی اس کو تکمیل کریں گے؟ وہ اس خطے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو اس وقت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ جی، امریکہ کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ایک گلوبل ایجنڈا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ایک سول سپر پاور سمجھتا ہے، اور وہ دنیا کے اکنامک سسٹم اور اسٹریٹجک سسٹمز کو اپنے ہی انداز سے چلانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی کل جو برکس کی ایک سمٹ کنکلوڈ ہوئی ہے کازان، جو رشیا کا شہر ہے، اس میں جو 3 ابھرتی ہوئی طاقتیں چائنا، ہندوستان اور رشیا نے اس کو لیڈ کیا ہے، اور یو اے ای بھی اس میں شامل ہو گیا، ایران بھی شامل ہو گیا. اب پاکستان کے لیے بھی اس میں دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ موجودہ جو ایس سی او کی ایک کامیاب میٹنگ ہوئی، سب نے دیکھا، قوم نے، چینی وزیر اعظم بھی آئے اور رشین وزیر اعظم بھی آئے، کافی معاہدوں پہ دستخط بھی ہوئے. یہ میسیجنگ جو ہے یہ ویسٹ کو صحیح نہیں جا رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ جب پہلے بھی چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو دھرنے شروع تھے، تو ان کا دورہ ڈیلے ہو گیا تھا، اور پھر جب ان کی حکومت بھی آئی تو سی پیک پہ وہ رفتار نہیں دیکھنی پڑی جو میاں صاحب کی حکومت تھی، یا جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پچھلے دن، اور وہ کافی سلو ہو گیا. تو اس وجہ سے اب امریکہ کو آپ دیکھیں نا، امریکہ اب یہ سمجھ، اور جو سب سے بڑی اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 3-4 دنوں میں، وہ چین اور ہندوستان کی سرحدوں پہ پیسفل نیگوسیشن کی کامیابی ہے. انہوں نے اپنے بارڈر ایریا پہ واپس چلے گئے جس پہ لڑائی ہوئی تھی، اور جو ایس سی او میٹنگ میں بھی، اس میں بھی بھارتی وزیر خارجہ کا لب و لہجہ پاکستان کے خلاف وہ نہیں تھا جو روایتی طور پر ہے. تو امریکہ کو یہ اب لگ رہا ہے کہ اس کی جو چھاونیاں ہیں، یا جو اس کے جو اڈے ہیں ایشیا میں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی جو ایس سی او میں کامیاب کانفرنس منعقد کی، تو ان کو اب خدشہ پڑ گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، پاکستان نے ان کے پچھلے دوروں میں دیکھے تو امریکی مفادات کا تحفظ تو کیا ہے، خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت میں جو پچھلی گزر گیا. ٹھیک، اب ان کو لگ رہا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ہمارا ٹھکانہ یہاں پہ نہ رہے. تو اب وہ، مجھے تو یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے وہاں سے. اب ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت سسٹم ہے، اس سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر کے اپنے ہی امریکہ نواز حکومتیں یہاں لائی جائے. اور اس کا سب سے بڑا پیش خیمہ آپ دیکھیں گے، اور رپورٹس بھی آ رہی ہے، وہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے. حسینہ واجد، حالانکہ وہ اینٹی پاکستان بہت تھی، لیکن نہ وہ اینٹی امریکن بھی تھی. جو موجودہ وزیر اعظم آئے ہیں، جو ڈاکٹر یونس ہیں بنگلہ دیش کے، وہ بائیڈن جیسی، وہ نیو یارک گئے، بائیڈن نے پہلی فرصت میں ان سے ملاقات کی، اور حسینہ واجد 8 میں ملاقات کی. قدسیہ صاحبہ، جب مولانا فضل الرحمان صاحب بانی پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام عائد کرتے تھے کہ جی وہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں، یا پیچھے سے ان کے یہودی لابی کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اور ان کی پارٹی اور دیگر جو رہنما ہیں وہ اس کو ریزسٹ کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا نہیں ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے وہ قید میں ہیں، اسرائیلی اخبارات مسلسل ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. ایون برطانیہ کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کی رہائی کے لیے پرعزم ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور یعنی اندر کھاتے بھی اپنا احتجاج کرتے ہیں، اور جہاں جہاں کہیں وہ یہودیوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کے حق میں لابی کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور امریکہ کے اندر جس طرح سے ریزولوشن اور پھر ابھی ایک خط اور اس کے علاوہ مظاہرے یا پھر مختلف آوازوں کا بلند ہونا، اس کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں، جیوز ہیں. تو آپ یعنی اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ سے خاص موقف رہا ہے. اسرائیل ہمارا بالکل بھی دوست ملک نہیں ہے. وہ نہتے شہریوں پر ظلم کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، خواتین کو شہید کر رہا ہے، بڑی عمر کے افراد کو شہید کر رہا ہے. تو ایک دشمن ملک کا ایک طرح سے ہمارے کسی ملک کی سیاسی شخصیت کے متعلق اتنا بے چین ہونا، ان کی رہائی کے لیے لکھنا، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا، اور جو ممکنہ فورم ہو سکتے ہیں
ان کے اوپر ان کے حوالے سے بات کرنا تاکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جا سکے اور ان کی کس طرح سے رہائی ممکن ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، فلسطین پر جو ظلم ہوتا ہے، جاتی ہو رہی ہے، جو سب تو غارت ہو رہی ہے، ہم کی کوئی زور سمجھ ہوتا ہے. بات کہ جو اسرائیل ہے وہ چاہتا ہے، جو ہے وہ ناپسند ہے، جہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ میری مطلب بات مانی جائے، اور وہاں پہ بات نہیں مانی جاتی تو وہ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو یلغار بناتا ہے اور طرف سے وہاں پہ جنگ جو ہے کھیل لیتا ہے. اسرائیل میں جو فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل میں جو ہے اور پاکستان میں ایک فرد واحد کو سپورٹ کرنا، یہ آپ اور میں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری لوگ یہودی ہے، اور وہ اس بندے کو یہ جو ہے اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے تھرو انہوں نے ہمارے یہاں کے کو اس بندے کے پیچھے لگا دیا ہے، اور اس بندے کا ایک ہی مقصد ہے، اس ملک پیدا کرنا، افراد تو کانفرنس کی ٹھیک. وہ پاکستان PMLN کو تھا، اور اس کا فائدہ یہ جو لوگ ہیں، یہ کل کہہ رہے تھے نا، مطلب کہ ایسو کی یہ جو ترمیم ہے، تو اس ترمیم کا سب سے پہلا کیس جو تھا انہوں نے اپنی انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے اس کا کیس جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس تھا، اور انہوں نے ان کو مطلب بلایا، لیکن ان کے وکیل نے کھڑے ہو کے کہا جی کہ یہ آپ سے نہیں سن سکتے، ایک آئینی بینچ بن چکا ہے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو آئینی بینچ بنانے کا مقصد جو ہے وہ اشرفیہ کو جو ہے نا وہ مستفید کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی اشرفیہ تو یہ لوگ ہیں، PTI کے لوگ ہیں، جو مطلب کہ بعد میں فائدہ بھی یہ لوگ لیتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیاقت صاحب، شعیب ہاشمی کا بیان سامنے آیا، جو PTI کے وکیل بھی ہیں اور اس کے رہنما بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بانی PTI نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ ہم سب نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جو PTI کا تن مردہ تھا اس کے اندر جو جان ڈالی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈالی. وہی اس کو لے کے چلے، وہی اس کو گائیڈ کرتے رہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے. تو ایک طرح سے ٹیلی ویژن جو سکرین تھیں اس کے اوپر PTI جو تھی وہ ایک طرح سے الائیو ہوئی کہ یہ بھی کوئی سیاسی جماعت ہے، یا اس کی بھی کوئی سوچ ہے، اس کے بھی کوئی رہنما ہے. ورنہ ہم دیکھتے تھے کہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر خاصا تناؤ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مخاصمت ہے. تو اب اسی کے خلاف ان کے بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے. تو ایسا یعنی ایک دم کیا کر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے؟ PTI کا اس حد تک تو موقف تسلیم ہو گیا کہ جی وہ چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملے، وہ ریٹائر ہو گئے، اور ان امینڈمنٹس کو قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفک بھی PTI نہیں بنایا ہوا تھا، اور باقی اس کی جتنی بھی ترامیم تھی وہ تو ہمارے سامنے تھی نہیں. بس یہی بات ہوتی تھی جسٹس منصور علی شاہ، قاضی فائز عیسیٰ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پولیٹکس ہے اس میں نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ کوئی دشمن. یہی دو جماعتیں تھیں PTI اور JUI. ایک دوسرے کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور نام لیتے تھے تو بڑا بھیانک انداز میں ایک دوسرے کو یہ اپنے جلسے تقریروں میں یاد کرتے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ ایک دوسرے کے یہ دوست بنے، کچھ عرصے کے لیے انٹرسٹ بیس دوست بنے. انہوں نے اپنا انٹرسٹ ان کے آگے رکھا PTI نے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لیڈنگ، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا. مولانا صاحب نے اپنے مفادات کو آگے رکھا. اپنے نہیں، اب کیا گمراہ کر دیا انہوں نے PTI کو؟ اب جو سر دست ہے وہ ان کے جو بانی PTI کا یہ موقف ہے، کیونکہ جیسے بلاول بھٹو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا ووٹ منصور علی شاہ صاحب کو نہیں جا رہا یا وہ نہیں بننے جا رہے، ہم تو یہ چاہ رہے تھے. یا یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بننے جا رہے. مطلب ان کے ساتھ کوئی انڈر ہینڈ یہ ڈیلنگ تھی کہ ایک تو سب سے بڑی جو اہم تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہ تو ایکسٹینشن ملے گی کسی قسم کی ایز پر رول، اور نہ ہی ان کو کہیں کسی آئینی بینچ میں تعینات کیا جائے گا، اور نہ کوئی اور
ऐसा अदालती यही चाहती। दूसरा जो अब इनके बकौल गोहर अंडर हैंड इनकी डील थी कि मंसूर अली शाह साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन उसमें उनका जवाज़ बनता नहीं मौलाना साहब से नाराज़ होना। अगर उनको यही दरकार था तो वो पार्लिमानी कमेटी में जाते, मतलब वो तो तीनों ने बाइकाट किया, तीनों मेंबरान जाते तो फिर अपना वोट कास्ट करते इन फेवर ऑफ अपने पसंदीदा कैंडिडेट में। तो यहाँ पे उनका ये जो ना बाई दज अकल है कि उनका नाराज़ होना, लेकिन चूँकि ये अपने नेचुरल अलाइज नहीं थे, इन्होंने अपने इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट भी मीट हो गया और उनका JUI का भी यही होना था क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल अलाइज नहीं थे। एक मौजूद जिसके ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं वो माहौल है, वो वेदर है, वो क्लाइमेट है। और लाहौर के हवाले से कहा जाता है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि लाहौर जो है उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 286 तक पहुंच गया है और लाहौर दुनिया के यानी आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया, शायद टॉप पर है। ऐसा महज ये यानी सिर्फ ये नहीं है कि कोई आदाद शुमार है या महज रिपोर्ट है और अल्फाज का गोरख धंधा है। हम लाहौर में रहते हैं और हम खुद महसूस करते हैं। आप वाइट शर्ट पहन के निकलिए और सारा लाहौर घूम लीजिए और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपकी वाइट शर्ट जो है वो तकरीबन जो है वो मैली हो चुकी होगी, वो स्याह हो चुकी होगी। तो इतनी यानी पॉल्यूशन है लाहौर के अंदर। और सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत इस हवाले से काफ़ी संजीदा है और जो महकमा मौसमियात है और महकमा जो माहौल है उसने इस हवाले से कोई एडवाइजरी भी जारी की है। हाँ, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मियाँ लियाकत अली साहब, खालिद मंसूर आफरीदी साहब और कुदसिया बतूल साहिबा जो कि MPA हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मंसूर आफरीदी साहब, आप तो अच्छे इलाके के अंदर मौजूद हैं, वहाँ माहौल साफ़ है यानी सब्ज़ा है, दरख्त है, तो क्या वहाँ भी ऐसा ही है या कुछ बेहतर सूरत हाल है? और फिर ये जो यानी कितना सेंसिटिव इशू है कि करोड़ों लोग जो हैं वो लाहौर के अंदर रहते हैं, ये बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, तो जिस फ़ज़ा के अंदर वो सांस लेते हैं वो फ़ज़ा साफ़ नहीं है, तो वही यानी वो अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं, तो उनकी सेहत के लिए, उनके निज़ाम तनफ़ुस के लिए ये कितनी नुकसानदेह है और इसमें रियासत का या जो उस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका कितना रोल बनता है कि वो इस मसले को संजीदगी से ले? जी, आपने सही कहा। मैं तो अभी मर्दान में हूँ और यहाँ पे ऐसी नासमोक है, ग्रीनरी है और दूसरी आबादी भी इतनी नहीं है, कम आबादी है। और प्लस जो लाहौर आप देखें ना, बाकी शहर भी होते हैं इंडस्ट्रियलाइज, वहां पे भी ये मसला नहीं होता। तो लाहौर में और गुजरावाला का जो ये सेक्शन है ये क्यों है यहाँ पे, हमें इसको देखना चाहिए। आप देखेंगे अगर आप जो फिजाई मुआयना करेंगे, किसी भी गूगल मैप पे जाएं या कॉरिडोर देखें, तो ये जो मगरबी बंगाल है, हिंदुस्तान का जो सूबा है, वहां से ये कॉरिडोर शुरू होता है और यूपी से होता हुआ दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब और पंजाब से पाकिस्तान में ये कॉरिडोर लाहौर के रास्ते दाखिल होता है। और फिर जब ये सेंट्रल पंजाब के आता है तो ये कॉरिडोर अटक तक खत्म हो जाता है। अब ये कॉरिडोर जो है, यहाँ पे हवा का एक गर्दो गुबार होता है, तूफान भी इस कॉरिडोर में आता है। अब सर्दियों में ये मसला हो जाता है कि जो पोल्यूशन ऊपर गई हुई है वो क्योंकि मामूली ठंडक पड़ जाती है तो उससे धुंध नुमा या स्मोक नुमा चीज बन जाती है। अब ये भी तोहफा जो है हमारे हमसायों ने हमें दिया है, ये हमारा अपना पैदा करना नहीं है। आप देखें ना, कहते हैं ये परेली जलाने से होता है, परेली तो देखें ना सदियों से जलाई जा रही है, कभी भी स्मोक नहीं देखा गया पहले। ये क्योंकि हमारे बॉर्डर एरिया में हिंदुस्तान के अंदर एक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, कारखाने लगे हैं, सनती वहां की तरक्की हुई, उसकी वजह से जो दिल्ली, लाहौर, पंजाब, हरियाणा, ये गुजरावाला, ये सारा इनका जो AQI लेवल है, यानी जो इनका जो पोल्यूशन लेवल है ये ऊपर चला गया है। अब क्योंकि हमें तो उन पे कोई बस नहीं, अब हमें खुद इसके हल ढूंढना है और हल के बहुत से इकदाम हैं हुकूमत कर सकती है। ऑड इवन नंबर्स होते हैं, यानी आप ऑड इवन नंबर ये है कि शहर के अंदर
آپ جو اور نمبر سے گاڑی آخری نمبر ہوتا ہے گاڑی کا اس پہ ایک دن ایک کو آنے دیں, دوسرے دن دوسرے نمبر کے, چین اور جس انڈیا کے دو اندر آج یہی ترتیب جو ہے اپنائی گئی ہے. اچھا قدسیہ بطول صاحبہ, آپ فیصل آباد میں رہتی ہیں, فیصل آباد کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے, اور پھر آپ فیصل آباد سے لاہور کا سفر کرتی ہیں, تو آپ کو کیا ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ وہاں کسانوں نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی ہوئی ہے اور جس سے جو ماحول ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, بالکل آپ نے بات کی, لیکن الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ہے, بالکل میں تھوڑا رورل ایریا والی سائڈ پہ رہتی ہوں, تو لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہاں پہ گرینری کافی ہے, شاید اس کی وجہ سے جو مسئلہ نہیں ہے. جب ہم لوگ لاہور میں آتے ہیں تو تب ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, پولوشن جو ہے وہ اسے اور ناک اور گلے کو, آنکھوں کو پڑتی ہے, اور یہ ایک بہت حساس اور قدرتی آفت ہے. اس سے نمٹنے کے لیے جو ہماری حکومت ہے کافی سنجیدہ ہے, اور لاسٹ ٹائم نقوی صاحب نے بھی اس سے بہت زیادہ پلاننگ کی تھی. تو اب جو ہے ہماری سیم صاحبہ جو ہیں وہ اور کے ساتھ کی طرف سے کافی این جی اوز کے ساتھ مل کے ہم لوگ کرتے ہیں, ان سے ہم پارلیمنٹ اس میں تمام پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے سولوشنس مانگتے کرتی ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا مطلب کس طریقے سے ہم بہترین بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں کہ اس قدرتی آفت سے بچا جا سکے. اور اب ایک بہترین جو جامعہ پالیسی ہے کہ ایک مصنوعی بارش جو ہے اس کو کروایا جائے گا وقتاً فوقتاً, اور اس کے بعد جو ہے آگاہی سیمینار جو ہیں وہ اسکولس میں, کالجز میں, ہاسپٹلس میں, ہر جگہ پہ جو ہے کروائے جا رہے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں, سٹی لیول پر, میونسپل کارپوریشن میں, مینس پہ ہر جگہ کیا جا رہا ہے. ایون کہ آج میں دانشپور میں میرا وزٹ تھا صبح, تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ 60 میں ہی انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ بورڈ رکھا, اور اس کے اوپر انہوں نے بچوں کو دینے کے لیے بچوں کو باقاعدہ پینٹنگ کر کے اور باقاعدہ اس سے ہر چیز لکھی گئی کہ بچے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں سموگ جیسی آفت سے. تو اس کے علاوہ جو ہم صاحبہ ہیں, میرے معاون صاحبہ, اور ہماری جو پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں کمل لیاقت صاحبہ, جو ہیں بھٹوں کے اوپر وہ بھی جا رہی ہیں, جو وہ پولیشن دے رہے ہیں اور دھواں نکالتے ہیں ان کو سیل کر رہی ہیں. اس کے علاوہ والی گاڑیاں ہیں ان سب کو سیل کیا جا رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں قدرتی آفت کے لیے ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے. ٹھیک. اچھا لیاقت صاحب, اس میں یعنی ریاست تو قوانین بنا سکتی ہے اور اس کے علاوہ شعور اور آگاہی جو ہے وہ بانٹ سکتی ہے, مگر ہمیں یعنی بطور شہری بھی تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. مثلاً ایک قانون موجود ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرے, وہ ہم نہیں حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں کہیں ہمیں کوڑا تلف کرنا چاہیے ہم وہاں کوڑا نہیں تلف کرتے, ہم وہ جو ایک ٹرالی پڑی ہوتی ہے اس کے باہر ہی کوڑا پھینک کے آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ریزیڈنشل ایریاز ہیں ان کے اندر یہ برک کلنز یعنی یہ اینٹیں بنانے والے بھٹے موجود ہیں, اگرچہ حکومت اس حوالے سے کوشش کرتی رہتی ہے, مگر اس کے باوجود یعنی کچھ ایسے بھٹے ہیں جو کہ مقامی آبادیوں کے اندر موجود ہیں, اور اسی طرح سے پھر کچھ انڈسٹریل یونٹس بھی ہیں. ریاست کی طرف سے باقاعدہ خبردار کیا جاتا ہے کہ جو کسان ہیں وہ اپنی فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں, مگر کسان پھر بھی آگ لگاتے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دور ہیں تو یہاں پہ کسی ادارے کی ہمارے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی ہے. تو یعنی ہمارا اپنا مجموعی طور پر جو بطور شہری رویہ اچھا ہونا چاہیے وہ بھی تو نہیں ہے. اس میں تو پھر ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کسی حد تک. رمضان صاحب, اس میں درست آپ نے فرمایا کہ یہ جو قوانین تو موجود ہیں لیکن قوانین پہ عمل درآمد ہمارے سوسائٹی میں بہت کم ہے. اس کی بیسک ریزن وہی ہے جو ہماری سکولنگ ایجوکیشن سسٹم میں اس کی ترغیب نہیں دی جاتی. حالانکہ ہمارا ہمسایہ ملک وہاں پہ بھی یہی کام ہے. آپ امرتسر چلے جائیں انڈیا, جو ہی آپ واگا بارڈر کراس کرتے ہیں ان کے بھی ہیں. آلدو بہت ساری باقیات جو چاول کی جلائی جاتی ہیں جسے ہم مڈ کہتے ہیں وہ تلف کریں نہ کہ ان کو جلائیں. آگ لگانے سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا دھواں سارا ہمارے ایک بہت بڑی, لیکن اصل جو ریزن ہے وہ ہماری اربنائزیشن ہے. لاہور میں جس لیول پہ اربنائزیشن ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ کو گاڑیاں بھی زیادہ چلانی پڑ رہی ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو. لوگوں نے اپنی بائکس رکھی ہوئی ہیں. وہ بات کی آ جاتی جو آپ کہہ رہے ہیں.
ایک گاڑی آ رہی فٹنس لیول اس کا چیک کیا. یہ فٹنس لیول تب آتا ہے رمضان صاحب جب آپ کی معاشی حالت بہتر ہو. آپ کے پاس تو لوگوں کے پاس تو گاڑی چلانے کے لیے کا پہیہ گمانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, سورسز نہیں ہیں, تو وہ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا کل میں نے ایک رپورٹ یعنی پڑھی ہے, اس کے مطابق یہ جو سال 2024 جا رہا ہے اس کے اندر 35,000 ویگو ڈالے جو ہے وہ پاکستان میں بکی ہیں, اور پچھلے جو 4-5 سال تھے اس دوران صرف 15,000 جو ہے وہ ڈالے بکے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے, رجحان کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں گاڑی پہیے کے لیے پیسے نہیں, یہ جو شیخ صاحب آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت الیٹ کلاس آپ ان کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہماری آبادی کتنی ہے اور ویگو ڈالے سیل ہونے کی ریشو کیا ہے. جو آپ اپنی بائک کا سروے کر لیں کہ لاہور میں بائکس کتنی موجود ہیں اور کتنی بکتی ہیں, کتنی کمپنیاں ہیں. آپ کے پاس تقریباً اس وقت 11 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں یا کمپنیاں ہیں, صحرا موٹر سائیکل ڈفرینٹ, اور کوئی ان کا اتنا معیار بھی نہیں ہے. یہ موٹر سائیکلیں دوسرے تیسرے سال کے بعد ان کے انجن بول جاتے ہیں اور وہ دھواں اس میں ہم موبلائل ڈال کے چلائی جا رہے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصل جو آپ کا پاس جو مین کاز ہے اربنائزیشن, اینٹوں کے بٹھے, اور ہمیں اپنا سب سے پہلے آبادی کو بھی کنٹرول کرنا ہے. لاہور جیسا شہر جس کی مطلب آبادی آپ کو پتہ ہے لاکھوں میں ہوتی تھی, اب وہ کروڑوں میں چلی گئی. خالد منصور صاحب ایک مشرف صاحب تھے جو کہ یعنی ترقی کے پیمانہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ موٹر سائیکلوں کے بکنے کی تعداد بتایا کرتے تھے کہ جی اتنی موٹر سائیکلیں بک گئی ہیں, جو کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جی ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے, لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہیں. خیر یہ میں نے اس کنٹینیوٹی میں بات کی ہے جو میں لیاقت صاحب سے کہہ رہا تھا. آپ سے سیاسی سوال, واڈا صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پی ٹی آئی نے شور مچایا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے یہ باقاعدہ حکومت سے جا کے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے. تو ان فیکٹ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہی نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کی تواتر کے ساتھ مختلف رہنماؤں سے یا دیگر پارٹی ورکر سے ملاقات ہو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات جو انہوں نے کی ہوگی, میری انڈرسٹینڈنگ اپنی ہے کہ یہ صحیح. یہ دیکھیں نا آپ, جو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, آپ دیکھیں نا ذرا انہوں نے میچورٹی دکھائی. اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب کے ساتھ لگ کے اور حکومت کے ساتھ لگ کے نیگوسیشنز کی. میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو کہ گور صاحب ہیں اور جو کہ گور ایوب صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی, عمر ایوب کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی. اور پھر آپ دیکھیں نا یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی بائیکاٹ کیا. آپ دیکھیں پھر جو کمیٹیاں بھی بنی تو کمیٹیوں میں بھی اپنے نام دے دیے. اب یہ کمیٹیوں میں اپنا نام رکوا بھی تو سکتے تھے نا, کہ وہ اپنا نام ہی نہ دیتے 2 دن کے اندر. لیکن انہوں نے پھر اجلاس میں شرکت نہیں کی, لیکن اس کو کورم کو انہوں نے فل کیا. اب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, گنڈا پور دیکھ لیں, یہ ایک زمینی حقائق کو سمجھتے ہیں, یہ پاکستان کی حالات کو بھی سمجھتے ہیں, حقائق کو بھی. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے نے ووٹ بھی ڈالا اس میں آ کے 10 MNAs میں. لیکن ان کا جو ایشو ہے, مسئلہ ہے, وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب, ان کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صلح کرنے کی اس میں. اب دیکھیں نا کتنی مذاق خیز بات تھی. یہ گئے ان سے ڈسکشن کرنے کہ ہمیں ترمیم پہ آپ سے کوئی گائیڈنس دے دیں, یہ کرنی ہے نہیں کرنی تو آپ بتا دیں صاف کہ بھئی آپ مذاکرات سے علیحدہ ہو جائے. انہوں نے بجائے ترمیم پہ مذاکرات کرنے کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے نکال کیوں نہیں رہے جیل سے, آپ نے ایس یو میں دھرنا کیوں. ٹھیک ہے قدسیہ صاحبہ, آپ دھرنا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. قدسیہ صاحبہ, یہ بوشا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے اس وقت, وہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے یا پھر کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ اس بات کو بھی یعنی ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو رہائی ہوئی ہے وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کی حکومت نے کیا کوئی ڈیل کی ہے یا کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا, اس نے کورٹ نے سوچا کہ جی اتنی سزا بنتی تھی, اب اس سے زیادہ کی وہ حقدار نہیں ہے, اس کیس کے اندر جان نہیں, تو ان کو رہائی مل گئی؟ اس کے اندر انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیس میں جان نہیں تھی. آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو تحائف تھے تو خانہ کے وہ ان کو بھیج کر کے ساتھ کیا. دوسرا یہ
یہ بتاؤں کہ ان کی جو پارٹی کے ہے نا ہر بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ رہے، وہ ان رہے، جو وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک. یہی انہوں نے ہی بانی کو جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ان کو آ رہے ہیں. اور دیکھیں نا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آج کے یہ اپنے ہی لوگوں کو اب غدار کہنے شروع ہو گئے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ کانفرنس اور جوائننگ کرنی ہے، یہ پورے ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور انہوں نے ووٹ بھی دے دیا. ٹھیک ہے. لیاقت صاحب، یہ فواد چودھری کا بیان بہت دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جس طرح سے احتجاج کی روز کال دیتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی چاکلیٹ تو نہیں ہے کہ جو بچے کو چاکلیٹ دکھائی جائے بچہ آ جائے، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صبح لوگوں کو بلایا جائے، شام کو ان کو گھر بھیج دیا جائے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے پیلسٹائن کے حوالے سے، اس میں یہ جاتے نہیں ہیں، آئینی کمیٹی میں جا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتے ہیں، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں یہ ضرور جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا یہ بیان تو بڑا مدبرانہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فقدان ہے پی ٹی آئی میں وہ صرف لیڈرشپ کا ہے. کوئی قیادت نہیں ہے، قیادت آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہی آل ان آل ہوں. جو خان سے مل کے آ جاتا اگلے دن وہ اپنا ایک بیانیہ جاری کر دیتا ہے. خان صاحب کوئی اس کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی اس کو غدار کہہ رہا ہے. آپ کو دیکھا ہوگا اپنے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ یہ غدار، یہ غدار، یہ، جبکہ اصل چیز جو ہے وہ فواد چودھری کا یہ بیان درست ہے. پالیسی کہیں ان کا کوئی ایک تھنک ٹینک کوئی بھی نہیں ہے پالیسی دینے کے لیے تیار، جو دیتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا صاحب ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.